जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट डिस्कशन का आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो इससे पहले आप इसी लेक्चरेट जिसका उन्वान है सितारों से आगे जहां और भी है, इसका फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट सुने, बाकी स्टूडेंट को सुना करें, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा और इसके अलावा आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, तो आइडियाज़ आपके मज़ीद मजबूत होंगे, ख़यालात में वसअत आएगी। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट को सुना करें। एक तो ये नसीहत है। दूसरी नसीहत ये कि लेक्चरेट और डिस्कशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेक्चरेट समझ लेंगे, मुख्तसर स्पीच को लेक्चरेट कहते हैं, मुख्तसर स्पीच को। तो आप अगर ठीक है मुख्तसर लेक्चर भी बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन अगर स्पीच करेंगे, स्पीच का अंदाज़ अपनाएंगे, तकरीरी अंदाज़ जिसे मैं कहता हूँ, जोशीला अंदाज़ होगा, एक्टिवनेस होगी आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी आवाज़ में, आपके लफ्ज़ों में अच्छा चुनाव होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट भी पाकिस्तान में FA/FSC इस इक्वल सनद हासिल करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी फोर्सेज है, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स में जाना चाहता है, तो वैरायटी बहुत है उनके पास। तो जो दी बेस्ट होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। तो दी बेस्ट वही होते हैं जो अपने आप को मज़ीद बेहतर करते हैं, निखारते हैं और अपना अंदर खामियां जो हैं वो ख़त्म करते हैं। तो अपने आप को दी बेस्ट बनाने की कोशिश करनी। अगर आप स्पीच नहीं कर सकते तो स्पीच करने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे जो होंगे, तो उन्हीं को मैं वीडियो का हिस्सा बनाता हूँ अभी। तो क्यों मेरे पास भी अभी 2-3 ग्रुप हैं, तो जो बेस्ट होंगे उन्हीं को मैं सेलेक्ट करके पब्लिक के सामने पेश करूँगा। और क्योंकि मैं किसी का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अगर एक बच्चे ने 2 मिनट फॉर एग्जांपल स्पीच की है, तो 100 बंदों ने सुनी है, तो 100 बंदों के 2 मिनट उसने ज़ाया कर दिए हैं। इसलिए दी बेस्ट जो स्पीच होगी, दी बेस्ट जो डिस्कशन होगी, उसी को हम अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और वीडियो में जितने कमेंट्स मैंने दिए हैं पिछली वीडियो को सुने। और डिस्कशन और लेक्चरेट में दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो लेक्चरेट करना है, मुख्तसर लेक्चर होता है, तो मुख्तसर लेक्चर को अगर आप तकरीरी अंदाज में करने की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ आप मुख्तसर लेक्चर के अंदाज में देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इस तरह डिस्कशन है, तो डिस्कशन में आप ने इस्लामी हवाले नहीं देने, इस्लाम की बात नहीं करनी, हदीस का हवाला नहीं करना, आयात को कोट नहीं करना, नबी पाक की सीरत को कोट नहीं करना, क्योंकि फिर उसमें तो आपकी मुखालफत नहीं हो सकती। अगर आपने हदीस पेश कर दी, आयत पेश करेगा, तो आपकी मुखालफत करेगा तो वो आपको गुनाहगार करेगा और ख़ुद भी गुनाहगार होगा। तो इसलिए यहाँ पर मजहबी तनाज़रात पैदा हो जाते हैं। तो आपने इस्लामी टच इसलिए नहीं करनी। हाँ, लेक्चरेट में चूँकि डिक्लेमेशन टाइप है, ये स्पीच टाइप होती है, तो आपने इसमें लेक्चरेट में आप इस्लामी हवाले दे के बेहतरीन तरीके से अशार के हवाले दे के स्पीच कर सकते हैं। ये लेक्चरेट में परमिशन है इसकी, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में इन बातों का आपने ख्याल रखना है। आपने जनरल डिस्कशन करनी है, मजहबी हवाला नहीं देना, सियासी हवाला नहीं देना। ये बात मैंने कुछ 10-11 दफ़ा बताई है, लेकिन फिर देखता हूँ फिर स्टूडेंट डिस्कशन में इस्लामी हवाले दे के और मतलब वो अपने आप को वीक करते हैं डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस नंबर आपके कट जाएंगे। सियासी और मजहबी हवाले की परमिशन नहीं होती। ये चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर की जानिब। उन्वान मैंने बताया सितारों से आगे जहां और भी है, तो देखते हैं हमारे स्पीकर कैसे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। उसामा बिन तालिब स्पीकिंग फ्रॉम बहामनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं नातमा सही तू तो है बहरे बर बेकरां, ए खुदा गुड़दौड़ में चला हूँ हिम्मत दीजिएगा। आज का तेरे तहत मौजूद सुखन सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। इस मिसरे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानान मुस्लिम से मुखातब होकर कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश करो, तुम्हारा कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करते रहो, जैसा कि बहुत से लीडर्स और जिन्होंने फतूहात हासिल की हैं, और खुद अल्लामा इकबाल ने एक अजीम मुल्क को ख्वाब देखा और कायद ने उसे हकीकत बनाया और ये साबित किया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने हिस्पानवी साहिल पे कश्तियां जलाईं और फतह हासिल की और ये साबित किया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 17 हमले किए हिंदुस्तान पर और अजीम फतूहात हासिल की और ये साबित किया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। इसी तरह मेरे हमवतनों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है
کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو انسان کو مسلسل سیکھتا رہنا چاہیے، مسلسل جدوجہد کرنا چاہیے، اس کا کوئی بھی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ نوجوانان مسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال نوجوانان مسلم کو انسپائر کرتے ہیں کہ مسلسل جدوجہد اور محنت کرتے رہو، عظیم فتوحات حاصل کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں اٹک سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کا عنوان ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ دراصل یہ علامہ اقبال کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، اس پر ایک گیت بھی ہے۔ یہ بہت ہی مشہور اور مقبول شعر ہے اور لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال اکثر اوقات سمندر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے کلام کو قلم بند کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا تو اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ اے ملا اے مسافر، کہ جو تو منزل اپنی طے کر چکا ہے اور ستاروں کو دیکھ کر اس کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو یہ تیری جو منزل جو تو نے طے کر رکھی ہے، یہ تیری منزل حقیقی نہیں ہے، یہ تو عارضی منزل ہے جو ستاروں کی طرح ہر طرف ہے۔ اصل منزل ستاروں سے پیچھے ہے۔ یعنی میرے نزدیک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ستاروں کی مانند ہے، اور جو اصل زندگی ہے وہ ستاروں سے پیچھے ہے۔ یہ جہاں جو ستاروں سے پیچھے ہے وہ آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو علامہ اقبال ہمیں ستاروں سے پیچھے یعنی حقیقی زندگی سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، جو بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم دنیاوی طریقے سے دیکھیں تو جو کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قدم قدم پر ہم محنت کے بعد کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، تو علامہ اقبال اپنی قوم کو اونچی سوچ کا پابند بنانا چاہتے ہیں، ان کو اونچی منزل دکھانا چاہتے ہیں، ان کو بڑی سوچ کا حامل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مطلب ستارے تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل ان ستاروں سے بھی آگے ہے جو چمک رہے ہیں۔ تمہاری وہ منزل ہے جو ان ستاروں سے بھی زیادہ روشن اور تابندہ ہے۔ تو اے میری قوم، تم اس منزل کو پالو، اس کے لیے محنت کرو۔ اگر ہم محنت کریں گے اور سیدھی سمت پر محنت کریں گے تو اس پر علامہ اقبال کا ہی بہت ہی مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب انسان محنت اور مشقت کرے گا اور سیدھی راہ کی طرف گامزن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر وقت ہر لمحے اس کے ساتھ ہوگی۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی منزل پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، والسلام۔ جی یہ تھے سمیع اللہ اٹک سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو بیٹا آپ نے دو جگہ پہ ستاروں سے پیچھے کا لفظ استعمال کیا ہے، ستاروں سے پیچھے نہیں، ستاروں سے آگے کی بات ہو رہی ہے، تو اس طرح آپ تھوڑا خیال کیا کریں۔ اور آپ نے باقی تقریر اچھی کی ہے، اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ایک تو تلفظ کی غلطیاں آپ کی ہیں، ان کو بھی آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ جیسے بلند آپ نے کہا تو بلند نہیں ہے، یہ بے کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ بے کے اوپر زبر ہے، بلند ہوتا ہے صحیح تلفظ، باقی اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے۔ تو تلفظ کی غلطیاں بیٹا نہیں کرنی، کوشش کیجیے گا کہ جب آپ بولتے ہیں کانفیڈنس سے بولیں اور تلفظ کی غلطیاں نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ آئی ایم محمد ناصف فرام جہلم، اور جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اے شاہین، یہ ستارے جو آسمان پہ چمک رہے ہیں، یہ تجھے تیری آباء و اجداد کی یاد دلاتے ہیں جو ساری زندگی سر اٹھا کے جیے، اور جب موت کا وقت آیا تو اس جان کے ساتھ اس دنیا سے گئے کہ آج کافر بھی تجھے ان کی مثالیں دیتے ہیں
کہ یہ بہادری کے واقعات، یہ شجاعت اور بہادری کے واقعات اور ان عظیم ہستیوں کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی، انسانیت کے لیے وقف کی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کی، اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کی اور پوری امت کے لیے وقف کی، نہ صرف امت مسلمہ کے لیے وقف کی لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وقف کی۔ جہاں کوئی کافر ہو یا وہ مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو یا کوئی یہودی ہو، اس کے برگز رہ کے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی۔ تجھے اگر اس لیول پہ پہنچنا ہے تو تجھے بھی اپنی زندگی کو وقف کرنا پڑے گا، کیونکہ ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اپنی آباء و اجداد کی بلندیوں تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے مسلسل محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت بے لوث ہونی چاہیے۔ نہ کہ تو اپنے مقصد کے لیے محنت کریں، بلکہ تیرا مقصد انسانیت کی خدمت ہو، اپنی امت کی خدمت ہو، انسانیت کی خدمت ہو، نہ صرف انسانیت کی خدمت ہو۔ تو اپنے ساتھ دنیا کی جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، ان کا بھی تو خیال رکھ، کیونکہ میرا رب بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ انسان کی خدمت اگر کوئی کرے تو بخش دیتا ہے، اور اگر کوئی جانور کے ساتھ ظلم کرتے تو وہ اسے نہیں بخشتا، بے شک اس نے انسان کی بہت خدمت کی ہو۔ اور دنیا میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جن لوگوں نے اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے نذرانے دیے۔ محمد بن قاسم جو مجھے پرسنلی خود بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس کی سب سے زبردست زندگی کا واقعہ میں بیان کروں گا کہ اس نے اپنی مسلمان بہن کی ایک پکار پہ چند افراد کا لشکر لے کے نکلا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان چند افراد کے ساتھ جا رہا ہوں تو میں کیا اس لاکھوں کے مجمع کا سامنا کر سکوں گا۔ اس نے خدا پہ یقین کیا اور اپنی طاقت پہ یقین کیا کہ میں اس آباء و اجداد سے تعلق رکھتا ہوں، کس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، جنہوں نے اسلام کی خاطر، انسانیت کی خاطر اپنی زندگی قربان کی، اور چند افراد کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی۔ تو لشکر لے کے نکلتا ہے اور اپنی بہن کی جو اس نے پکار اس کی بہن نے اسے دی تھی، اس پکار پہ لبیک کرتے ہوئے اسے وہاں سے آزاد کرواتا ہے۔ کیا ہم انسان آج اس لیے اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، یا ہم اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم اپنے جو سے حقوق ہیں ان کو بھول چکے ہیں؟ بالکل، ایک تو ہم لوگ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کون تھے جو دنیا میں بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں، اور آج بھی یہود اور نان مسلمس ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں بلا دیا ہے، اور ہم نے شاہین کی طرح اوپر دیکھنے کے بجائے باقی پرندوں کی طرح نیچے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جس دن تم اپنی نظر کو بلندیوں کی طرف کر لو گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں پسبا نہیں کر سکے گی، اور بلندی اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ شکریہ۔ جی، محمد ناصر جیلم سے اپنے خیالات کا اظہار اچھے انداز سے کر رہے تھے، اور اس کو فالو کرنا اسٹوڈنٹ کو، ناصر کو، اور میں چاہوں گا کہ ناصر پرماننٹ ہمارا ممبر رہے اور ڈیلی پارٹیسپیٹ کیا کرے۔ گڈ، ویل ڈن ناصر۔ جی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو واٹس ایپ گروپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں چاہوں گا کہ جس طرح یہ بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جوش و خروش کے ساتھ اور شوق اور جذبے کے ساتھ، اس طرح آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے، اور کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں۔ یہ میرا نمبر سامنے لکھا ہوا ہے 0335969113۔ آج کل میں اسلام آباد میں ہوں کچھ دنوں کے لیے، اور مختلف سٹیز میں جاتا ہوں، کبھی میں کراچی ہوتا ہوں، کبھی کوئٹہ ہوتا ہوں، کبھی پشاور ہوتا ہوں، کبھی لاہور ہوتا ہوں۔ تو آج کل کچھ دنوں کے لیے میں اسلام آباد میں ہوں، تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ۔ اچھا، ایک بات میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اقبال کے حوالے سے جب کوئی کویشچن پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں، تو آپ کو ایک ہی شعر یاد ہوتا ہے اقبال کا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے رضا کہ اس کے علاوہ بھی تو اشعار ہونے چاہیے نا۔ ادھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا، اور آپ آنسر دیتے ہیں اقبال، اور اقبال کا پھر شعر جب سنتے ہیں تو آپ کو یہی شعر آتا ہے، تو اس سے آپ کی نالائکی پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو بیٹا ایسا نہیں کرنا، آپ کوئی اور شاعر بتا دیا کریں جس کو آپ پڑھتے ہیں شوق کے ساتھ۔ اگر اقبال کا نام لینا ہے اتنا بڑا شاعر، تو اقبال کے اشعار پر بھی عبور ہونا چاہیے، آپ کو کچھ شعر آنے چاہیے۔ اور خودی کے حوالے سے علامہ اقبال نے بہت سے اشعار کہے ہیں، تو کچھ شعر میں یہاں پہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ اقبال نے خودی کے حوالے سے کتنے بہترین اشعار کہے ہیں، اور ان کو آپ سن کے یاد بھی کر لیں اور کوٹ کیا کریں انٹرویو میں، اور یہ شعر سنایا کریں کہ اس کے علاوہ یہ خودی کو کر بلند اتنا۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو کچھ نہیں آتا، ایک ہی شعر آتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے کہ اقبال میرا فیوریٹ شاعر ہے۔ تو وہ اشعار خودی کے حوالے سے دوسرے اشعار ہیں، وہ آپ کو یاد لازمی رکھنے چاہیے، تو یہ اشعار آپ سن لیں۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی،
شاہد کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. فارسی کا بھی آپ کو آنا چاہیے شعر خودی کے حوالے سے اقبال کا. وصال ماں وصال اندر فراق است، وصال ماں فراق، وصال ماں وصال اندر فراق است، کشوتیں گرا غیر از نظر نیست، گور گم کردہ آغوش دریا است، ولیکن آب بحر آب گہر نیست. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نظم کا عنوان بھی لا الہ الا اللہ ہے اقبال کی، تو اس میں سے یہ 2 اشعار میں نے لیے ہیں. اور ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں. اور بعض بچے وہ کہہ رہے تھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، محاورہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہاوت ہے، یہ مصرع ہے. ایک شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں. تو ایک جو لائن ہوتی ہے شعر کی اسے مصرع کہتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. مزید شعر سن لیں اور یاد رکھیے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. شہیں کی علامت کے طور پہ لائے ہیں علامہ اقبال مرد مومن کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے. کسی نے پوچھا علامہ اقبال سے بذریعہ خط کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے شہین کی علامت کیوں استعمال کی ہے مرد مومن کے لیے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ شہیں میں وہ خوبیاں جو مرد مومن میں پائی جاتی ہیں یا پائی جانی چاہیے، جن میں سے انہوں نے گنوائی خط کے جواب میں. پہلی خوبی تو یہ کہ شہیں توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، گھونسلہ نہیں بناتا، گھر نہیں بناتا، مادہ پرستی کی طرف نہیں ہے، دنیا سے لگاؤ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جو مرد مومن ہیں اس سے بھی مادہ پرست نہیں ہونا، مادیت کی طرف نہیں جانا، دنیا سے اس نے لگاؤ نہیں لگانا، ہمیشہ ہمیشہ یہاں اس نے نہیں رہنا، اور فکر آخرت اس کے دل میں ہوتی ہے. اس لیے میں نے شہیں علامت کے طور پہ استعمال کی ہے مرد مومن کے لیے. دوسری بات یہ خوبی ہے کہ شہیں کی پرواز بلند ہے، اس کی اڑان اونچی ہے. تو کہتے ہیں میں آج کی نوجوان نسل اور مسلمانوں کو اونچا اڑتا دیکھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کی سوچ بلند ہوتی ہے اور بلند ہونی چاہیے، اعلیٰ سوچ کے حامل ہوتے ہیں. کافروں کی سوچ اعلیٰ نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی ہے. مقاصد عظیم ہوتے ہیں، آئیڈیاز اعلیٰ ہوتے ہیں، خیالات اعلیٰ ہوتے ہیں. اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت ہوتی ہے، فکر آخرت ہوتی ہے. تو اس لیے شہیں کی علامت میں نے استعمال کی ہے. اس کے علاوہ شہیں جو ہے اس میں خوبی ہے کہ جدوجہد کرتا ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، اپنے زور بازو پہ یقین رکھتا ہے، خود شکار کر کے حلال کی روزی کی طرف جاتا ہے. اس طرح مرد مومن جو ہوتے ہیں حرام نہیں کھاتے، حلال کی روزی تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ شہیں کا پرندہ مرد مومن کے لیے علامت کے طور پہ لایا ہوں. جی اس کے علاوہ اس میں یہ خوبی ہے شہین میں کہ اپنے سے کمزور کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. یہ چھوٹے موٹے جو پرندے ہیں ان کے شکار نہیں کھیلتا. شہین چڑیا کا شکار نہیں کھیلے گا، ہاں اس کے مقابلے میں جو اترتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور دلیر ہے. تو یہی خوبی مرد مومن کی بھی ہے کہ مرد مومن دلیر ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. اس کے علاوہ شہین میں خطرات کو مول لینے کا جذبہ ہوتا ہے، خطرات میں پڑ جاتا ہے اپنی دلیری کی وجہ سے. شعر ہے نا اقبال کا، شہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد. اس کے علاوہ شہین ہمیشہ چوٹیوں پہ بیٹھتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، بلندیوں پہ رہتا ہے، چوٹیوں پہ بیٹھتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ مرد مومن کے مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں، عظیم مقاصد اس کے دل میں ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتے ہیں، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اچیو کر لیتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ جو پرندہ ہے شہیں علامت کے طور پہ مرد مومن کے حوالے سے لایا ہوں. اس کے علاوہ اور شعر بھی آپ سن سکتے ہیں. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مرد مومن کی صفت پیش کرتے اقبال یہاں طلوع اسلام ان کی نظم ہے، اس میں فرماتے ہیں
تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جاؤں، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں خودی کے حوالے سے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جاؤں، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جاؤں۔ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ایک اور جگہ اقبال بڑے اچھے انداز سے ہر جگہ یہ اقبال کا انداز اچھا ہے لیکن یہاں بھی بہت بہترین انداز ہے آپ کا۔ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ یہ اقبال خودی کے حوالے سے فرماتے ہیں، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیائی۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ اقبال کا ایک اور شعر مجھے بہت پسند ہے، یہ فرماتے ہیں، رائی زور خودی سے پربت، رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی۔ جی اقبال فرماتے ہیں ایک جگہ، اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پہ گلا، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پہ گلا۔ اتنے شعر میں نے سنا ہے تو خودی ہے کیا؟ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھیں خودی کیا ہے سر؟ تو خودی کا جو لفظ ہے ڈکشنری میں اس سے مراد ہے غرور و تکبر، انا، بڑا ہوا احساس۔ لیکن اقبال کے نزدیک خودی ہرگز غرور تکبر نہیں ہے، بلکہ خودی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہیں، ان صلاحیتوں کی پہچان کا نام خودی ہے، ان کے عرفان کا نام خودی ہے۔ ان کی پہچان عرفان سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق استعمال کرنا، معاشرے کی بھلائی کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے، تو یہ خودی ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جن صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ان صلاحیتوں کو پہچان کر معاشرے میں اچھائی پیدا کی جائے۔ کیسے پہچاننا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل کے صلاحیتوں کو پہچانا جاتا ہے، صلاحیتوں کا عرفان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی جلوتوں میں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ پھر اسٹوڈنٹس، خودی کے 3 زاویے ہیں۔ جب انسان اس کائنات میں آتا ہے، اتنا شعور اس کا نہیں ہوتا پختہ، تو سب سے پہلے جب شعور کی پہلی منزل پہ پہنچتا ہے تو غور کرتا ہے کہ میں کون ہوں، اپنے اوپر غور کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عرفان ذات، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جب شعور کی اگلی منزل پہ پہنچتا ہے تو کائنات پہ غور کرتا ہے، جسے کہتے ہیں عرفان کائنات۔ پھر مزید اگر شعور کی تیسری منزل پہ پہنچتا ہے رفتہ رفتہ، تو اللہ رب العزت کی ذات پہ غور کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے سورج چاند ستارے، یہ پوری کائنات، یہ خوبصورت نظام ہستی، اس کو بنانے والی کوئی ہستی ہے، اس کو چلانے والی کوئی ہستی ہے، یہ خود بخود مارز وجود میں نہیں آ گیا۔ یہ پورا نظام ایک ڈسپلن کے ساتھ جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں عرفان الہی۔ انسان جب تینوں زاویے جس کے اندر آ جاتے ہیں، عرفان ذات، عرفان کائنات، عرفان الہی، تو وہ نیابت الہی کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیابت الہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن جاتے ہیں، اس میں خود ہی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مرد مومن بن جاتے ہیں، مرد کلندر بن جاتے ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی سوچ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ وسلم کی سیرت کے مطابق، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی کو سمجھنے اور زندگی بسر کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں آج کا یہ لیکچر ختم کروں گا، اور اگر کسی نے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا ہے تو میرا سامنے نمبر لکھا ہوا ہے، اور جب بھی آپ اسپیچ کرتے ہیں، لیکچریٹ یعنی کہ مختصر اسپیچ اور ڈسکشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ ہی کرنی ہے، تیاری کر لیا کریں، پہلے ٹاپک سے آپ کو ایک دن پہلے مل جاتا ہے تو صحیح اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا کریں، تاکہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو اور کروڑوں لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔